अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और अल्लाह की तौफ़ीक से जो है आज हमारे 19 पारे कंप्लीट हो गए हैं और आज 20वां पारा हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने जो कल 19वां पारा पढ़ा है उसके थोड़े से पॉइंट जो हैं वो मेन पॉइंट जो नतीजा निकला है वो हम देखते हैं, वो दोहरा लेते हैं। तो हमने इसमें ये पढ़ा कि जो लोग काफिर हैं वो तरह तरह के बहानेबाजी बनाते हैं। कभी कहते हैं कि फ़रिश्ता क्यों नहीं उतारा गया, और कभी कहते हैं कि ये किताब जो है वो एक ही दफ़ा क्यों नहीं नाज़िल की गई ताकि हम इसको पढ़ लेते। तो इसी तरीके से कभी जो है वो मजनून कहते हैं, कभी कहते हैं कि ये जादूगर है, कभी कुछ, यानी कि कई तरह के हर तरह के ये बहानेबाजी ना मानने के लिए बहानेबाजी करते हैं। तो पिछली कौमों के हमने वाक़यात भी सारे पढ़े। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या, जब फ़िरौन की तरफ उन्होंने भेजा था, मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ भेजा था, फ़िरौन का वाक़या, फिर नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, और आद, समूद, हूद, लूत, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। तो इन सब की कौमों ने अल्लाह ताला की आयत को जुटलाया और नबियों को जुटलाया। तो फिर उन पर किस तरह से अल्लाह ताला ने जो है वो अज़ाब भेजा, और फिर फ़िरौन ने भी जिसको अल्लाह ताला ने मूसा को भेजा, तो उन्होंने भी जो है मूसा को जुटलाया, तो किस तरह अल्लाह ताला ने उनको बर्बाद कर दिया। तो इन सब का जो है कौमों ने अल्लाह ताला की आयत को जुटलाया, और इनके जुटलाने का अंदाज़ जो है वो एक ही तरह का अंदाज़ था। तो और फिर सब पर अज़ाब भी आया। तो यानी कि एक ही तरह का उनका अचानक अल्लाह ताला ने फिर उनको जो है वो डील दी, और फिर अचानक उनको फिर पकड़ लिया और फिर उनको जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया। तो किसी पर आंधी आई, किसी पर चीख आई, और किसी पर आसमान से जो है वो पत्थरों की बारिश हुई। तो किसी को बस्ती को उल्ट कर दिया और किसी को दरिया में डबो दिया। तो इस तरह ये सब कौमें को अल्लाह ताला ने ना तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये इनके इनकार का नतीजा था, और किस तरह वो मगरूर और यानी कि अपनी अकड़ पर और यानी कि गुरूर पर तुली हुई थी। तो दूसरी तरफ जो है वो हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद का और जो है वो सबा का वाक़या है। तो उसमें बताया गया कि हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितना जाहो मर्तबा जलाल अता किया और उनको इतनी बड़ी सल्तनत अता फरमाई थी। तो जिन, आदमी, चरिंद परिंद सब उनके दरबार में हाजिर रहते थे और इनके हुक्म के ताबे होते थे। तो अल्लाह ताला ने हवा को भी उनका ताबे बनवा दिया था। तो इसी तरीके से दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से लोहे की ज़रे बनाते। तो उनके हाथों में लोहे को इतना नरम कर दिया था कि बड़ी आसानी से वो ज़रे बना लेते थे। और फिर ये है कि उनको परिंदों की बोलियां भी सिखाई गई सुलेमान अलैहिस्सलाम को। तो लेकिन इसके बावजूद वो अपने अल्लाह के इतने फरमा बरदार बंदे थे, रुकू और सुजूद करते, अल्लाह के आगे झुके रहते, और हर वक्त अल्लाह की याद से जो है उनकी ज़बान तर रहती और अल्लाह का शुक्र अदा करते। तो उन्होंने जो है वो कभी गुरूर का शायबा तक उनमें नहीं था। तो अल्लाह के ही हर वक्त शुक्र अदा करते रहते थे। फिर जब मलका सबा जो है अल्लाह ताला ने उसको हुकूमत दी, तो वो मुशरक जो है मुशरक जो है उसकी रियाया थी, तो उस पर वो हुकूमत करती थी। तो लेकिन वो इतनी यानी कि बादशाह अल्लाह ने उसको दी, हर चीज़ उसको दी हुई थी। तो लेकिन वो भी जब उसके ऊपर ये हकीकत खुल गई कि अल्लाह की हकीकत खुल गई, तो वो फ़ौरन ईमान ले आई। तो उनके वाक़यात अल्लाह ताला ने बताया कि उनकी तारीफ़ की कि ये देखो कितने, यानी कि अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया हुआ था, तो इसके बावजूद उनको इन सब चीज़ों पे गुरूर ना हुआ, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। तो अब हम जो है वो 20वां पारा शुरू करते हैं। तो 20वां पारा जो है इसमें भी हम सूरह नमल ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो सूरह नमल में भी यही है कि इसमें हम हज़रत जो है वह दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ रहे हैं। तो जब वो नमल इसलिए कहा गया कि जब वो इसमें चूंटी का वाक़या है, चूंटियों का वाक़या है कि जब वो चूंटियों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चूंटियों के मैदान में से वो उनका लश्कर गुजरा, तो एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों दाखिल हो जाओ अपने घरों में, कहीं जो है वो
تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو جو ہے وہ تمام پرندوں چرندوں کی جو ہے وہ بولیاں سکھائی ہوئی تھی، تو وہ سلیمان جو ہے چونٹی کے اس کہنے پر مسکرا کر ہنس دیے، اور کہاں اتنا چھوٹا سا جانور ایسی بات کی ایسی سمجھ کی بات، اور کہنے لگا کہ اے رب مالک میرے، مجھ کو بھی اس کا پابند کر دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو بڑی ہی پیاری دعا انہوں نے کی، تو ہم بھی وہ دعا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ربی اوزینی ان اشکرا نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان عمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تم نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عنایت فرمائی، اور میں ہمیشہ باقی عمر میں بھی نیک کام کرتا رہوں جس سے تم خوش ہو جاؤ، اور آخرت میں اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل کر لو۔ تو کتنی پیاری دعا ہے۔ تب ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من السمیع العلیم من ہمزہ و نفثہ و نفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ امن خلق، آیا کس نے پیدا کیا، سماواتی والارض، آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور اتارا واسطے تمہارے آسمان سے پانی، فانبتنا، پس اگائے ہم نے بھی ساتھ اس کے، حدائق ذات بہجہ، باغ رونق والے۔ تو اللہ نے بتایا کہ بھلا کس نے، بتاؤ تو صحیح، یہ آسمان زمین اور یہ ساری چیزیں جو ہے کس نے پیدا کی ہیں، اور پھر آسمانوں سے تمہارے لیے پانی برسایا، پھر اس سے پھر رونق دار باغ اگائے اور درخت اگائے، کیونکہ زمین تو پہلے مردہ تھی۔ تو وہ اللہ نے جب دونوں زمین و آسمان جو ہے وہ ملے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان کو اوپر کا کیا، ان میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا تھا، دونوں کوئی چیز نہیں نکالتے تھے، تو اللہ نے آسمان کو اوپر کیا، زمین کو نیچے رہنے دیا، پھر آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے جو ہے اگنے والی چیزیں اگائیں۔ تو یہ کس نے یہ سارے کام کیے؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے کیے۔ تو پھر زمین پہلے مردہ تھی، تو جیسے ہی وہ پانی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے اتارا، تو اس میں سے ہر قسم کے پھل پودے درخت جو ہیں وہ اگے، اور وہ پھر وہ انسان بھی کھاتا ہے اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اور پھر ماں کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اور نہ قدرت تھی تم کو کہ یہ اگاؤ درخت اس کے، الہ مع اللہ، کہ آیا ہے کوئی معبود ساتھ اللہ کے، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایک قوم ہے کہ پھر جاتے ہیں راہ راست سے۔ امن جعل الارض، آیا کس نے کیا زمین کو قرارن، ٹھکانا، پھر سوالیہ انداز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس نے زمین کو جو ہے وہ ٹھکانا دیا، وجعل خلالہا، اور کہیں درمیان اس کے انہارن، نہریں، وجعل لہا رواسیہ، اور پھر اس میں جو ہے وہ اس کے پہاڑ بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور درمیان دو دریا کے پردہ۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر زمین کو ٹھکانا بنایا تمہارے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے اس کو جو ہے وہ جس طرح کیلوں سے کوئی چیز جو ہے ٹھوکی جاتی ہے، اس میں پہاڑوں سے جو ہے اس کو مضبوطی دی زمین کو، تاکہ وہ ہلے نہ، تو آپ کو ہلے نہ، اور پھر اس میں راستے بنائے، اور پھر اس میں نہریں بنائیں واسطے تمہارے، اور پھر جو ہے وہ دو دریاؤں کے درمیان جو ہے وہ پردہ، ایک میٹھا ہے اور دریا آڑ رکھی، اور ایک میٹھا اور ایک کھاری پانی ہے۔ تو ایسی قدرتیں دیکھ کر اب بھی یہی کہو گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ انہیں ہرگز بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ نادان ہیں، اور ایسی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے، ان کی اتنی آسان بات ہے، تو یہ اللہ کی قدرتیں دیکھ کر ان کو پتہ نہیں چلتا
بلا مصیبت کا مارا شخص بے قراری میں جب اس کو پکارے تو لوگوں کو اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دفع کرتا ہے۔ اور کون تم کو زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اب بھی یہی کہو گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تم بہت کم سوچتے ہو۔ بلا خشکی امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، کہ آیا کون شخص ہے، کون ہے جو کہ راہ دکھاتا ہے تم کو بیچ اندھیروں جنگل کے اور دریا کے، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کی خوشخبری دینے والی آگے رحمت اس کی سے۔ الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اور کوئی؟ تعالی اللہ عما یشرکون، سب بلند ہیں اللہ اس چیز سے جو جس کا تم شریک کرتے ہو۔ تو امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کون پہلی بار پیدا کرتا ہے پیدائش کو، جب پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا؟ اگر اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے تو پھر وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکے گا۔ یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ اور تو اللہ نے کہا کہ جو پہلی بار پیدا کرتا ہے وہ دوسری بار بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ کیا ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ اور کوئی؟ تو اگر ہے تو پھر دلیل لے کے آؤ۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر ہے کچھ دلیل تمہارے پاس تو پھر کہو کہ لاؤ تو وہ دلیل اگر تم سچے ہو۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض، کہو کہ نہیں جانتا کوئی بھی بیچ آسمان اور زمین کے، الا اللہ، مگر غیب کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جو کچھ غیب کی چیزیں ہیں سب، یعنی کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں آدمی ہیں، فرشتے ہیں، یا جن، کسی کو بھی غیب کا علم نہیں مگر اللہ کو علم ہے کہ ہمارے آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، کتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، اور کیا کیا کام اللہ نے سپرد کیے ہوئے ہیں۔ ہر چیز کا جو عالم ہے وہ اللہ ہے، اور غیب کی بھی خبریں جن کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں، جو آگے رونما ہونے والی ہیں، تو وہ سب کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ وما یشعرون، اور نہیں شعور رکھتے، اینا یبعثون، کہ کس وقت وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو ان کو تو اتنا بھی نہیں پتہ جن سے تم مانگتے ہو، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے۔ تو اس میں بڑی ہی سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں۔ تو جب بندہ یہ سوچے، عقل مند بندہ، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعی ایک ہی خدا ہے، تو اس لیے اسی کو ہی ماننا چاہیے، اس کے ساتھ دوسرے کسی الہ کو جو ہے وہ شرک نہیں کرنا چاہیے۔ بلدارہ کا علمہم فی الآخرہ، بلکہ مختلف ہوا ہے علم ان کا بیچ آخرت کے، بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ بیچ شک کے ہیں اس سے، بل ہم منہا امون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ تو کیونکہ وہ جو ہے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، وہ اس دنیا کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیچھے واقعات ہم نے کل پڑھے ہیں، اس سے پہلے بھی پڑھے ہیں، اتنی قوموں کے ہم نے حالات پڑھے، اور سب نے جس نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو اللہ نے کس طرح ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ بھیجا۔ تو لیکن جنہوں نے اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کیا اور پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا اور پھر جو ہے اللہ کی تعریف کی اور اس پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بچا لیا اور پیغمبروں کو بھی بچا لیا، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے سب کو بچا لیا۔ تو وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے، اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، کہ ہم جس وقت ہو جائیں گے ہم مٹی اور باپ ہمارے، کہ ہم پھر نکالے جائیں گے۔ لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، البتہ تحقیق وعدے دیے گئے اس بات کا ہم اور باپ ہمارے پہلے اس سے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہا کل سیروا فی الارض، اے پیغمبر کہہ دو ان کو کہ چل پھر کر دیکھو تو صحیح زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ کیسا انجام ہوا گناہ گاروں کا۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اے پیغمبر تو ان کافروں کے جھٹلانے اور ایمان نہ لانے کا رنج مت کر، اور ان کے داؤں سے جو وعدہ کرتے ہیں تنگ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیغمبر کو جو ہے وہ تسلی دی، ان کو کہا کہ یہ جو کافر جھٹلاتے ہیں، ایمان ہی لاتے ہیں، تو اس کی جو ہے تو فکر نہ کر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے سب پر، تو وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ سارے ہی لوگ جو ہیں وہ ایمان لے
جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا کام جو ہے وہ پہنچا دینا ہے، تم ان کے یہ جٹلانے کی فکر نہ کرو، کیونکہ یہ پہلے بھی ایسے ہی کام کرتے رہے ہیں، پہلی قوموں کے بھی ساتھ یہی معاملہ رہا ہے، ان کا سب کا بھی جٹلانے کا ایک صحیح انداز تھا اور پیغمبروں کو وہ جٹلاتے تھے۔ تو اس لیے تم اس کی فکر نہ کرو، تم اپنے آپ کو جو ہے نا تمہارا کام جو ہے وہ پہنچا دینا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، کون قریب ہے کہ لگی ہوئی ہے پیچھے ہم تمہارے بعض وہ چیز کہ جلدی کرتے ہو تم، اور اے پیغمبر بے شک تیرا مالک لوگوں پر فضل کرتا ہے اور گناہ پر فوراً عذاب نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ اس فضل و کرم کا شکر نہیں کرتے، اور تیرا مالک جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اور جو وہ لانیاں کھول دیتے ہیں۔ آسمان اور زمین بھر میں کوئی چھپی بات ایسی نہیں جو لوح محفوظ میں نہ لکھی ہو، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کو وہ بہت سی باتیں بتا دیتا ہے جس سے وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو یہود و نصارہ جو ہیں وہ بہت سے فرقوں میں بٹ گئے تھے، تو اس بنا پر ان کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ مثلا حضرت عیسیٰ کو یہودی جھوٹا اور دلداز اور ولد الزنا بھی کہتے، اور نصارہ نے یہاں تک غلو کیا کہ انہیں خدا کا بیٹا سمجھ بیٹھے، اور اس طرح اور بھی بہت سے امور تھے جن میں ان کے درمیان سخت اختلافات پائے جاتے تھے۔ ان میں حق اور اعتدال کی راہ قرآن نے واضح کی جو قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، لیکن اس راہ کو اختیار کرتے تو ان میں ہر کس کوئی اختلاف نہ رہتا اور ان سب کی فرقہ بندی ختم ہو جاتی۔ تو آج بھی جو فرقہ بندیاں پڑی ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں جو وہ وہابی ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلان ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں سنی ہوں، تو یہ ساری فرقہ بندیاں ہیں۔ اگر کوئی جو ہے وہ قرآن کے اوپر چلے تو یہ ساری فرقہ بندیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے نام مسلم رکھا ہے، تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں، بلکہ یہ کہنا چاہیے میں مسلم ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام مسلم رکھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے، سارے نبی مسلم تھے، تو اس لیے ہم کو کہنا چاہیے ہم مسلم ہیں۔ تو اگر ہم قرآن کے اوپر چلیں گے تو یہ سارے اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ اختلافات ختم کرنے کے یہ بہترین طریقہ ہے۔ تو اسے نہ کوئی جھگڑا رہے گا، نہ کوئی، تو صرف یہ قرآن کے اوپر چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور ان کی جو سنت ہے اس کی اتباع کریں، تو کوئی جھگڑا ہی نہیں رہتا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک اے پیغمبر تیرا مالک لوگوں پر فضل کرتا ہے، گناہ پر فوراً عذاب نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ اس فضل و کرم کا شکر نہیں ادا کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ لِيَعْلَمُ أَنَّ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور تحقیق پروردگار تیرا البتہ جانتا ہے جو کچھ پوشیدہ کرتے ہیں سینے ان کے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ، اور نہیں کوئی چیز پوشیدہ بیچ آسمانوں کے اور زمین کے مگر بیچ کتاب بیان کرنے والی کے ہے، یعنی کہ کوئی چیز بھی آسمان اور زمین سے پوشیدہ نہیں ہے، جو ایسی بات نہیں ہے جو لوح محفوظ میں نہ لکھی گئی ہو۔ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یہ قرآن جو ہے بنی اسرائیل کی بہت سی باتیں بتا دیتا ہے جس سے وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور ان کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک تیرا مالک جو ہے قیامت کے دن اپنا حکم دے کر ان لوگوں کا فیصلہ کر دے گا، کیونکہ وہ بڑا ہی غالب اور جاننے والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، تو پس توکل کر اوپر اللہ کے، انک علی الحق المبین، تحقیق وہ اوپر حق ظاہر کے ہے۔ تو صحیح حدیث میں ہے کہ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی لاشوں سے خطاب کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ایسی لاشوں سے خطاب فرماتے ہیں جن میں روح نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان سے بڑھ کر نہیں سن سکتے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے، جب لوگ مردہ کو قبر میں دفنا کر پلٹتے ہیں تو ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء
اذا ولو مدبرین، تحقیق تو مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتا، نہ بیروں کو اپنی بات سنا سکتا ہے جب وہ پیٹھ موڑ کر چل دیں۔ وما انت بہادی الامی عن ضلالتہم، اور نہیں تو راہ دکھانے والا اندھوں کو گمراہی ان کی سے۔ ان تسمع الا من یؤمن، نہیں سناتا تو مگر اس شخص کو کہ ایمان لاتا ہے، بآیاتنا، سات نشانیوں ہماری، کہ فہم مسلمون، پس وہ مطیع ہیں۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں برائیاں کر کر کے، تو اس لیے جو تو ان کو سناتا ہے قرآن کی، تو جو تجھے وحی کی جاتی ہے، قرآن کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوتی تھی، تو وہ ساری جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تو ان کو بات بتاتا ہے تو وہ تو مردے ہیں، یعنی کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، تو ان کے اندر کوئی بات نہیں جاتی، تو راہ دکھانے وہ اندھے ہیں، یعنی کہ ان کی سے مراد یہ ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن حق بات ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھتے، اور اندھے اس طرح سے ہیں کہ آنکھیں ہیں حق بات نہیں دیکھتے، اور گونگے ہیں اور بہرے ہیں، یعنی کہ حق بات وہ سنتے نہیں ہیں، اور دل ان کے بھی مردہ ہو چکے ہیں۔ تو وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، جس وقت آن پڑے گی بات اوپر ان کے، نکالیں گے ہم واسطے ان کے ایک جانور زمین سے، تُكَلِّمُهُمْ، تو بولے گا ان سے، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، یہ کہ لوگ تھے سات نشانیوں ہمارا کے نہیں یقین رکھتے۔ تو پھر وہ قیامت کے نزدیک جو ہے وہ ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض، زمین میں سے نکالیں گے، جو ان سے بات کرے گا یا ان پر جو ہے داغ کرے گا، کیونکہ لوگ اس وقت ہماری نشانیوں پر یقین نہ رکھتے ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، جس دن اٹھائیں گے ہم ایک امت سے فوجاً جماعت، ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون، ان جماعت اور جو جٹلاتے تھے نشانیوں ہماری کو، پس وہ فرقے اکٹھے کیے جائیں گے، کیونکہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے نا، تو سارے فرقے جو ہم اکٹھے کیے جائیں گے جو جٹلاتے تھے۔ حتیٰ اذا جاؤ، حتیٰ کہ جب سب آ جائیں گے، وقال اکذبتم، تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ کیا جٹلاتے تھے تم بآیاتی، میری نشانیوں کو، ولم تحیطوا بہا، اور نہیں گھیرا تھا تم نے ان کو، علم اما ذا کنتم تعملون، علم کا آیا کیا کرتے تھے تم، کہ اچھی طرح سمجھا بھی نہیں اور لگے ان کو جٹلانے تم یہ نہیں تو اور کیا کرتے تھے، یعنی کہ میری آیتوں کو پہلے اچھی طرح سمجھ تو لیتے، پھر تو جٹلانے کا موقع تمہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو جٹلانا ہے کہ نہیں، تم تو اچھی طرح اس کو سمجھتے بھی نہیں، اور بغیر سمجھے بغیر سنے ہی تم جٹلانا شروع کر دیتے ہو۔ تو وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، منار پڑے گی بات اوپر ان کے بھی، ما ظلموا، بس باب ظلم ان کے، فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، پس وہ پھر بول نہ سکیں گے۔ تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ وہ وقت ہوگا جب لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے۔ یہ جانور کیسا ہوگا، کہاں نکلے گا، کب نکل لے گا، اور نکل کر کیا کرے گا، اس بارے میں متعدد احادیث آثار مروی ہیں، جن میں حضرت حسن اور جس میں صحیح، حسن اور ضعیف ہر قسم کی احادیث مذکور ہے، مگر یہ بات تو قطعی طور پر صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ عروج دابہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم سنن اربع میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 نشانیوں شمار فرمائیں، جن میں ایک عروج طیبہ بھی تھی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری روایت میں بھی ہے کہ حضرت نے فرمایا، نیک مال کی طرف تیز قدم اٹھاؤ قبل اس کے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، دجال ظاہر ہو اور عروج طیبہ ہو۔ ابن کثیر۔ الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار، کیا نہیں دیکھا انہوں نے یہ کہ ہم نے رات تو آرام پکڑی بیچ اس کے، اور دن کو مبصرہ دکھانے والا بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، تو دیکھنا تحقیق بیچ اس کے البتہ نشانیاں واسطے اس کی قوم کے جو ایمان لاتی ہے۔ ویوم ینفخ فی الصور، اور جس دن پھونکا جائے گا سور بیچ اس کے، فافازی آپس
ڈر جائے گا، من فی السماوات و من فی الارض، جو کوئی بھی بیچ آسمان اور جو کوئی بھی زمین کے ہوگا، الا من شاء اللہ، مگر جس کو چاہا اللہ نے۔ تو آدمی، جن، فرشتے، آسمان، زمین میں سب گھبرا جائیں گے اور پھر جو ہے ڈر سے مرنے کے قریب ہو جائیں گے، مگر جس کو اللہ چاہے اس کو گھبراہٹ نہ ہوگی۔ وَكُلٌّ آتوہ، اور سب آویں گے آگے اس کے، داہرین، ذلیل ہو کر، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور دیکھے گا تو پہاڑوں کو گمان کرتا ہوگا ان کو جمے ہوئے، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور وہ چلے جاتے ہیں مانند گزرنے بادلوں کی کے۔ تو اس وقت جو ہے وہ پہاڑ بھی چل رہے ہوں گے، ان کو تو وہ دیکھے گا کہ تھمے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ سن اللہ الذی، کاریگری ہے اللہ کی، اتقانا کل شیء، جس نے محکم کیا ہر چیز کو۔ تو یہ اللہ کی کاریگری ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو محکم کیا، درستگی کے ساتھ بنایا۔ انہ خبیر بما تفعلون، تحقیق وہ خبردار ہے ساتھ اس چیز کے جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنات، جو کوئی لائے گا نیکی، فلاح خیر منہا، پس واسطے اس کے ہی بہتر ہے، وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ ڈر سے اس دن امن میں ہیں۔ یعنی جو کوئی جو ہے نیکی لے کے آئے گا تو اس کے لیے بہتر ہوگی، اور ایسے لوگ اس دن گھبراہٹ سے بے خطر رہیں گے، ان کو گھبراہٹ نہ ہوگی۔ اس دن، قیامت والے دن، جو 50,000 سال کا جو ہے وہ ایک دن ہوگا، تو اس دن سارے لوگ جو ہے وہ گھبرا رہے ہوں گے، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے، جو نیکی لے کے آئیں گے، تو ان کو اس دن میں اتنی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کبھی برائی لائے گا، فَعُوقِبَتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو پھر اس کے ڈالے جائیں گے منہ بیچ آگ کے، هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہیں جزا دیے جاؤ گے تم مگر جو کچھ کے تھے تم کرتے، تو تم کو وہی بدلہ ملے گا جیسا تم کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلد، انما امرتا، کیا سوائے اس کے نہیں کہ حکم کیا گیا ہوں میں، ان اعبدا، کہ عبادت کروں میں، رب هذه البلدات الذی، اس پروردگار کی، اس شہر کی کو، یعنی مکہ، جس نے حرمت دی اس کو، یعنی کہ جس نے مکہ شہر کو حرمت دی، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے واسطے ہر چیز ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور حکم دیا گیا ہوں میں کہ ہوں میں مسلمانوں میں سے۔ تو اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دے کہ مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ اس شہر مکے کے مالک کو پوجوں، جس نے اس کو عزت دی، اور سب چیزیں دنیا بھر میں اسی کی ہیں، اسی نے بنائی، اسی کے ملک ہیں، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اس کا تابع دار بنوں، یعنی مسلمان بنوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نام جو ہے وہ مسلم رکھا ہے، تو اس لیے ہمیں سب کو کہنا چاہیے کہ ہم مسلم ہیں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ پڑھوں میں قرآن، فَمِنْ اهْتَدَىٰ، پس جس نے راہ دکھائی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو پس وائے اس کے نہیں کہ راہ پاتا ہے واسے جان اپنی کے ہی، مَنْ ضَلَّ، جو کوئی گمراہ ہوا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذَرِينَ، پس کہو سوائے اس کے نہیں کہ میں ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ اور اگر جو کوئی بھی بھٹک جائے، میرا کہا نہ مانے، تو کہہ دے کہ میں تو ڈرانے والے پیغمبروں کی طرح بس ایک ڈرانے والا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دو کہ سب تعریف واسطے اللہ کے ہے، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، البتہ دکھاوے گا تم کو نشانیاں اپنی، فَتَعْرِفُونَهَا، پس پہچانو گے تم ان کو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو بے شک تمہارا مالک جو ہے وہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں، یعنی تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اس کی نشانیاں دیکھو اور دیکھ کے سوچو سمجھو غور کرو، تو پھر اس کو جھٹلاؤ، غور کرنے کے بغیر ہی جھٹلاؤ نا۔ آگے جو ہے وہ سورہ قصص ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ جو ہے وہ مکی صورت ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی آیات ان الذی فرض علیک القرآن جو ہے ہجرت کے بعد حجفہ میں اتری۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں الذین آتیناہم الکتاب سے شروع ہو کے جو ہے جاہلی کا حصہ جو ہے مدنی ہے۔ حضرت ابن عباس سے دوسری روایت میں بھی ہے کہ یہ سورت اور حدید کا آخری حصہ جو ہے اصحاب نجاشی کے متعلق نازل ہوا، جو جنگ احد کے موقع پر مدینہ آئے تھے۔
تو جو حق کو باطل سے واضح کرنے والی ہے، جو اپنا مدعا بیان کرنے میں واضح ہے۔ واللہ عالم۔ تو اس میں حق کو باطل سے واضح کر دیا جاتا ہے اور اپنا مدعا بیان کرنے میں بھی واضح ہے، یعنی مسلمان اپنا حال قیاس کر لیں ظالموں کے مقابلہ میں۔ مطلب یہ کہ اس قصہ میں مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو کمزور ہونے کے باوجود فرعون کے مقابلہ میں کامیاب کیا، اسی طرح جو مسلمان مکہ میں کمزور اور مغلوب ہیں انہیں بھی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں کامیاب کرے گا۔ اور اس کے بعد انا فرعون سے اسی قصہ کی تفصیل شروع ہو رہی ہے۔ تو مصر میں قبطی بھی آباد تھے جو فرعون کی اپنی قوم تھی، اور بنی اسرائیل بھی۔ فرعون نے اپنی پالیسی یہ رکھی کہ قبطی آقا بن کر ہیں اور بنی اسرائیل غلام اور خدمت گار بن کر ہیں، کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر میں وقت کے نجومیوں نے انہیں بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت چھین لے گا۔ تو فرعون جو ہے اور اس کی قوم کو جو غلبہ اقتدار حاصل ہے وہ آئندہ انہیں حاصل ہو اور فرعون کی سلطنت کے وارث بنے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہ کہیں کہ نجومیوں کا کہنا جو ہے وہ سچ نہ نکلے، اور وہ یہ کہ کہیں نجومیوں کا کہنا سچ نہ نکلے اور بنی اسرائیل ہمارے ملک و مال کے وارث نہ ہو جائیں، تو اس وجہ سے اس نے یہ والا نظام بنایا ہوا تھا۔ اب پڑھتے ہیں یہ سورہ قصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ طاسین میم۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب بیان کرنے والی کی۔ نتلو علیک من نباء موسیٰ، پڑھتے ہیں ہم اوپر تیرے کچھ قصے موسیٰ علیہ السلام کے، و فرعون بالحق کی، اور فرعون کے ساتھ حق کے، لقوم یؤمنون، اس واسطے اس قوم کے جو ایمان لاتی ہے، یعنی موسیٰ کی قوم جو ایمان لے آئی، اور وہ فرعون کا قصہ جو حق ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، تحقیق فرعون نے تکبر کیا تھا بھی زمین کے، وجہ اعلیٰ اہلہا شیعان، اور کیا تھا لوگوں اس کے فرقے مختلف۔ یستضعف طائفۃ منہم، ضعیف جانتا تھا ایک فرقے کو ان میں سے، یذبح ابناءہم، ذبح کرتا تھا بیٹوں ان کے کو، ویستحیی نساءہم، اور زندہ رہنے دیتا تھا عورتیں ان کی کو۔ انہ کان من المفسدین، تحقیق وہ تھا ہی مفسدوں میں سے۔ ونرید، اور ارادہ کرتے تھے ہم، ان نمن علی الذین، کہ ہم یہ کہ احسان کریں اوپر ان لوگوں کے، استضعفوا فی الارض، جن کو کمزور کر دیا گیا تھا بھی زمین میں۔ بنی اسرائیل کے جو قوم تھی ان کو جو ذلیل کیا ہوا تھا اس پر احسان کریں۔ ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، اور پھر ان کو پیشوا بنائیں دین میں بھی، اور کریں ان کو وارث ملک کا، یعنی کہ ان کو سردار بنائیں، سرفراز کریں، اور انہی کو بادشاہت کا وارث بھی ٹھہرا دیں۔ تو اللہ کا یہ ارادہ تھا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور قدرت دیں ہم ان کو بھی زمین کے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، اور دکھلا دیں فرعون کو اور حامان کو۔ تو اس میں حامان کون ہے؟ حامان جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن جو ہے بنی اسرائیل میں ہونے کے باوجود یہ جو ہے وہ مرتد ہو گیا، اور پھر مرتد ہونے کے بعد یہ فرعون کے ساتھ جا ملا تھا، تو اس کا جو ہے خوش آمدی بن گیا تھا، تو اس لیے جو ہے نا اس کا فرعون اور حامان جو ہے حامان جو ہے وہ اس کا جو ہے وزیر تھا فرعون کا۔ فرعون و حامان و جنودہما، یعنی کہ ملک میں جمائیں فرعون اور اس کے وزیر حامان اور ان کی فوجوں کو بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے وہ بات دکھلائیں، وجنودہما منہم ما کانوا یحذرون، جو کچھ تھے وہ ڈرتے۔ واوحینا الی ام موسیٰ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ کی ماں کو، ان ارضعیہ، یہ کہ دودھ پلائے جائیں، جا فائزہ ہفتی علیہ، پس جب ڈرے تو اوپر اس کے، فالقیہ فی الیمی، پس ڈال دے اس کو بیچ دریا کے، ولا تخافی ولا تحزنی، اور مت ڈر اور مت غم کھا، انا رادوہ، تحقیق ہم پھیر لانے والے ہیں، علیہ کی طرف تیری، وجاعلوہ، اور کرنے والے ہیں اس کو، من المرسلین، پیغمبروں میں سے۔
تو اللہ تعالیٰ نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس کے دل میں وہی ڈال دی کہ بھی صندوق میں بند کر کے اس کو دریا میں ڈال دے، تو اور ڈر نہیں، نہ رنج کر، ہم ان قریب اس کو تیرے پاس لے آئیں گے اور اس کو بھی پیغمبر بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ تو موسیٰ کی ماں نے ان کو صندوق میں رکھ دیا، تو پس اٹھا لیا اس کو لوگ فرعون کے نے تو کہ ہو واسطے ان کے دشمن، تو صندوق میں رکھ دیا، تو اس میں دریا میں ڈال دیا۔ فرعون کے گھر والوں نے یا فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اور ان کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ وہ آگے چل کر ان کا دشمن اور رنج دینے والا ہوگا، کیونکہ فرعون، حامان اور ان کے سپاہی لشکر والے قصوروار تھے۔ وقالت امرأۃ، اور کہا عورت فرعون کی نے، قرۃ عین، کہ ٹھنڈک ہے یہ ہماری آنکھوں کی واسطے، ولک، اور تیرے واسطے تیرے، لا تقتلوہ، مت مار اس کو، عسیٰ ان ینفعنا، شاید کہ یہ نفع دے ہم کو، اور نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، یا کر لیں گے ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، اور وہ یہ بات نہ سمجھتے تھے، یعنی ان لوگوں کو انجام کی خبر نہ تھی۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ مُوسیٰ فارغا، اور ہو گیا دل موسیٰ کی ماں کا خالی صبر سے، اور موسیٰ کی ماں کا دل جو ہے وہ صبر سے خالی ہو گیا۔ ان کادت لا تبدی بھی لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، تحقیق نزدیک تھی کہ البتہ ظاہر کرتے ہوئے اس کو اگر نہ باندھ رکھتے ہم اوپر دل اس کے ہمت، من المؤمنین، تاکہ ہو ایمان والوں میں سے۔ تو وہ تو قریب ہی تھا کہ موسیٰ کا حال کھول دے کہ وہ میرا بیٹا ہے، اگر ہم نے اس کے دل پر اس کا ایمان قائم رکھنے کے لیے گرہ نہ باندھی ہوتی۔ وقالت لی اختی، اور کہا اس نے واسطے بہن موسیٰ کی نے کو سی ہی، پیچھے پیچھے چلی جا، فبصورت بھی، پس دیکھتی تھی اس کو، ان جنوب وہم لا یشعرون، دور سے اور وہ نہ جانتے تھے۔ وحرمنا علیہ المراضع، اور حرام کر دیا تھا ہم نے اوپر ان کے دودھ دائیوں کا پہلے اس سے، اور کہا اس نے، تو فرعون کے لوگوں کو یہ خبر نہ تھی، اور ہم نے تو پہلے سے ہی یہ تدبیر کر رکھی تھی کہ موسیٰ پر اور اس کی ماں کے دوسرے دودھ گویا حرام کر دیے۔ تو موسیٰ کی بہن یہ حال دیکھ کر کہنے لگی، میں تم کو ایک گھر والے بتاؤں جو اس بچے کی اچھی طرح تمہارے لیے پالیں گے، وہ بچہ کی بھلائی چاہیں گے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس اس طرح سے پہنچا دیا، یا اس لیے کہ اس کی آنکھ اپنے بیٹے کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو، اور اس کو اپنے بچے کی جدائی کا رنج نہ رہے، اور وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ کے سارے ہی وعدے سچے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب پہنچا جوانی اپنی کو، وَاسْتَوَىٰ، اور پورا ہوا، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، دیا ہم نے پھر اس کو حکم بھی اور اس کو علم بھی دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ اسی طرح سے ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور اندر آیا بھی شہر کے، عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اوپر وقت غفلت کے لوگوں کے پاس پائے، بیچ اس کے دو مرد کے لڑتے تھے، هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ، ایک اس کی قوم میں سے تھا، وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور دوسرا دشمن اس کے سے تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي، پس فرمایا فریاد کی اس نے کہ، مِنْ شِيعَتِهِ، جو اس کی قوم، اس کی قوم سے تھا، عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اوپر اس شخص کے جو دشمن تھا اس کا، فَوَقَظَهُ مُوسیٰ، تو پس مکہ مارا اس کو موسیٰ نے، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، بس تمام کی زندگی اوپر اس کے، تو اس کو مکہ مارا تو اس کا کام ہی تمام ہو گیا۔ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، اور کہا یہ حرکت شیطان کی ہے، اِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ، تحقیق وہ دشمن ہے گمراہ کرنے والا ظاہر۔ تو بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، تو یہ تو دشمن کی جو ہے وہ یہ شیطان کا کام ہے۔ کالا، فوراً ہی کہا، ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، فاغفر لی، پس بخش دے مجھ کو، فغفر لہ، پس بخش دیا اس کو، تو اللہ نے اس کو بھی بخش دیا، کیونکہ اس نے فوراً معافی مانگ لی اللہ سے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔
قال ربی بما انعمت علیہ، کہا اے رب میرے اس واسطے کہ انعام کیا تو نے اوپر میرے، فلا نکون ظہیرا للمجرمین، پس ہرگز نہ ہوں گا میں شیطان کی پیروی کرنے والا، آئندہ میں کبھی مجرموں کی مدد نہ کروں گا اور نہ ہی شیطان کی پیروی کروں گا، تو نے میرا قصور معاف کر دیا۔ فاصبح فی المدینہ، پس پھر فجر کو اٹھا بھی شہر کے، خائفاً ڈرتا ہوا، یترقب خبر لیتا ہوا، فاذا الذی پس ناگہاں وہ شخص استنصرہ جس سے مدد مانگی تھی، اس سے بالامس یستسری ہو کل پکارتا ہے اس کو، قال لہ موسیٰ، کہا واسطے اس کے موسیٰ نے، انک لغوی مبین، تحقیق تو البتہ گمراہ ہے ظاہر۔ تو صبح کو جب ڈرتے ڈرتے انتظار کی حالت میں شہر میں گیا، دیکھا تو وہی شخص جس نے کل موسیٰ سے مدد مانگی تھی پھر اس کی دہائی دے رہا ہے۔ تو پھر موسیٰ نے اس کو کہا کہ تو کھلا گمراہ ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی، پس جب قصد کیا کہ پکڑے اس شخص کو، ہوا عدون، اس شخص کو کہ وہ دشمن تھا، لاہما ان دونوں کا، کالا کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اترید ان تقتلنی، کیا چاہتا ہے تو کہ مار ڈالے مجھ کو، کما قتلت نفسا بالامس، جیسا مار ڈالا تھا تو نے ایک جی کو کل، ان یریدو، نہیں ارادہ کرتا تو، الا مگر ان تکون جبارا، یہ کہ ہو سرکش، فی الارض بھی زمین کے، وما تریدو ان تکون من المصلحین، یار نہیں ارادہ کرتا تو یہ کہ ہو تو صلح کرنے والوں میں سے۔ وجاء رجل فی من اقصی المدینہ، اور آیا ایک مرد کنارے شہر کے سے دوڑتا ہوا، اس نے کہا اے موسیٰ، تحقیق یہ سردار مسلط کر رہے ہیں بھی تیرے کہ تجھ کو مار ڈالیں، تو پس فاخرج انی لک من الناصحین، پس نکل جا، تو شہر سے نکل جا اور میں تیرا بھلا چاہتا ہوں۔ فخرج منہا، تو پس وہ اس شہر سے نکلا، خائفاً ڈرتا ہوا، یترقب خبر لیتا ہوا، قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اور اللہ سے دعا کرتا ہوا کہ اے رب میرے نجات دے مجھ کو اس قوم ظالم سے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب متوجہ ہوا طرف دین کے، کالا کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، نزدیک ہے کہ پروردگار میرا دکھلا دے مجھ کو راہ سیدھی۔ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ، اور جب آیا اوپر پانی مدین کے، پائی اوپر اس کے ایک جماعت، من الناس یسقون، ایک جماعت لوگوں کی کہ پلاتے تھے وہ پانی، یعنی جو دیکھی جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وجد من دونہم، اور پائیں درے ان سے، امراتین، دو عورتیں، تذودان جو ہٹاتی تھیں بکریاں اپنی کو، کالا کہا ما خطبکما، کیا ہے حال تمہارا، کالتا لا نسقی، ان دونوں نے کہا کہ نہیں پلاتی ہم پانی، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ پھیر لے جامیں چرواہے، وابونا شیخ کبیر، اور باپ ہمارا بوڑھا ہے بڑا۔ اور وہ کہنے لگی کہ ہم اپنی بکریوں کو اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک سب چرواہے پانی پلا کر لوٹ نہ جائیں، کیونکہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، تو اس وجہ سے۔ فسقى لهما ثم تولى الى الظل، تو پس پانی پلایا واسطے ان کے، پھر گیا طرف سائے کے۔ فقالا، پس کہا ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، دعا اللہ سے کی کہ اے رب میرے، تحقیق میں واسطے اس چیز کے اتاری تو نے طرف میری بلائی سے محتاج ہوں، یعنی کہ اس وقت جو کوئی نعمت تو مجھ پر اتارتا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءتہ احداہما، پس آئی اس کے پاس ایک ان دونوں میں سے، تمشی چلتی تھی، علی استحیاء شرماتی ہوئی، تو ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرماتی چلی آ رہی تھی۔ قالت، اس نے موسیٰ سے کہا ان ابی یدعوک، بے شک اے موسیٰ باپ ہمارا بلاتا ہے تجھ کو، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ دیوے تجھ کو مزدوری اس کی پانی پلایا تو نے واسطے ہمارے۔ فلما جاءہ، پس جب آیا موسیٰ ان کے پاس، وقص علیہ القصص، اور بیان کیا اوپر اس کے قصہ،
تو اس کو سارا قصہ جو ہے وہ سنا دیا۔ کالا وہ بولا لا تخف، تو مت ڈر، نجوتا من القوم الظالمین، نجات پائی تو نے ظالم قوم سے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، تو ان میں دونوں عورتوں میں سے کہنے لگی جو موسیٰ کو لے کر آئی تھی، باپ اس کو نوکر رکھ لو، بہتر نوکر ہے جو رکھنا چاہے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، جس کو نوکر رکھے تو زوراور بھی ہے اور غالب بھی ہے اور امانت والا بھی ہے۔ قال انی ارید ان کی ہا کا، کہا کہ تحقیق میں چاہتا ہوں یہ کہ نکاح کر دوں میں تجھ سے، احدابناتیا، ایک کو دو بیٹیوں میں سے، ہاتینا جو میری یہ ہیں، الا ان تاجرانی ثمانیہ حجاج، اس پر کہ نوکری کرے تو میری 8 برس، فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، اور اگر پاس تو پورے کرے 10 برس، فَمِنْ عِنْدَكَ، تو پھر وہ نزدیک تیرے ہے کہ اما ارید ان اشک علیک، اور نہیں ارادہ کرتا میں کہ محنت ڈالوں اوپر تیرے، ستاجدونی، البتہ پاوے گا تو مجھ کو انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے، من الصالحین، صالحوں میں سے۔ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں بیٹیوں میں سے جو ہے ایک بیٹی تجھے بیاہ دوں، لیکن اگر تو 10 سال پورے کرتا ہے تو پھر احسان ہے، تو کچھ میرا زور نہیں اور میں تجھ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، انشاءاللہ تو مجھے جو ہے وہ صالحین میں سے پائے گا۔ کالا ذالک بینی و بینک، کہا یہ ہے قرار میرا درمیان میرے اور درمیان تیرے۔ ایم الاجلین فقضیت، تو جون سی 2 مدتوں میں سے پورا کروں میں، فلا عدوان علیہ، تو پس نہیں زیادتی اوپر میرے، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اوپر اس چیز کے جو ہم کہتے ہیں اللہ ہی کارساز ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر جب تمام کی موسیٰ نے مدت، وسارا بھی اہلیہ، اور لے چلا ساتھ بی بی اپنی کو، آنسا من جانب توری، دیکھی جانب تور کے، نارا آگ، کالا کہا لأہلہم کسو، اپنی بی بی سے کہ تھم جاؤ تم، انی آنست نارن لعلی، شاید کہ میں تحقیق میں نے دیکھی ہے آگ، شاید کہ لے آؤ میں اس پاس سے خبر، یا او جذباتن، یا چنگاری، من النار، آکل لکم تستالون، تاکہ تم اس میں سے سینکو۔ فلما اتاہا نودیا من شاطئ الوادی الایمن، پس جب موسیٰ آگ کے قریب پہنچا تو اس نے درمیان برکت والے تو مبارک جگہ میں میدان کے داہنے کنارے ایک درخت سے اس کو آواز آئی، ان یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، تحقیق میں اللہ ہوں سارے جہان کا مالک، وان القی عصاک، اور یہ کہ ڈال دے عصا اپنا، فلما رآہا تہتز کانہا جان اور تب جب دیکھا اس کو ہلتا ہوا گویا کہ وہ سانپ ہے، پھر ولا مدبرن ولم یعقب، اور پھر چلا پیٹ پھیر کر، نہ پیچھے پھیر کر دیکھا، تو یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اور پھر آواز آئی اے موسیٰ آگے آ اور ڈر نہیں، تو بے فکر رہ، انک من الآمنین، تحقیق تو امن والوں میں سے ہے۔ اسلک یداک فی جیبک، اور اپنا ہاتھ جو اپنے گریبان میں ڈال، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو وہ سفید نورانی ہو کر نکلے گا، بن روک کوئی عارضہ نہ ہوگا، وسمم علیک، اور ڈر دور ہونے کے لیے اپنا بازو اپنی طرف سکیڑ لے، جناحک من الرہب فذلک برہانانی، بس یہ 2 دلیلیں ہیں، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون و ملائہ، فرعون کی اور سرداروں اس کی طرف، جات انہم کانوا قوما فاسقین، تحقیق وہ قوم ہے فاسق۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے 8 برس کی بجائے 10 کی مدت پوری کی تھی۔ یہی بات متعدد روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے۔ ان روایات کی سند میں اگرچہ کلام ہے لیکن وہ ایک دوسرے سے مل کر قوی ہو جاتی ہیں۔
اس لیے غالباً حضرت موسیٰ اندھیری رات میں راستہ بھول گئے، یعنی اس کنارے جو حضرت موسیٰ نے کہ اپنے داہنے ہاتھ کی طرف تھا۔ کسی قسم کا اندیشہ نہ کرو، یعنی جب کبھی لاٹھی کے سانپ بن جانے سے تمہارے دل میں خوف پیدا ہو تو اپنا بازو اپنے بدن سے ملا لیا کرو، تمہارا سب خوف جاتا رہے گا اور تم اپنے اندر قوت اور جرأت محسوس کرنے لگو گے، یا ایسا کرنے سے ہاتھ دوبارہ اپنی حالت میں نظر آئے گا۔ قالا ربی انی قتلت منہم، کہا اے میرے پروردگار، تحقیق مار ڈالا ہے میں نے ان میں سے نفسن ایک جان کو، فخاف پس میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، واخی ہارون اور میرا بھائی جو ہارون ہے، ہوا افصح بہت فصیح ہے، منی مجھ سے، لسانن زبان میں، فارسلہ معی ردا پس بھیج اس کو ساتھ میرے مدد دینے والا، یصدقونی مددگار کار، میری بات جو ہے وہ سچ کرتا رہے گا، میری بات سچ کرتا رہے گا، یعنی کہ ماننے گا مجھ کو، انی اخاف ان یکذبون، تحقیق ڈرتا ہوں یہ کہ جھٹلا دیں گے وہ مجھ کو۔ کہا سانا شدو عضودہ کا، البتہ محکم کریں گے ہم بازو تیرا، بھی اخیق تیرے بھائی کے ساتھ، ونجعل لکما اور کریں گے واسطے تمہارے، سلطان غلبہ، فلا یصلون علیکما پس نہیں پہنچ سکیں گے لوگ تمہاری طرف، تمہاری بھی آیاتنا ساتھ نشانیوں ہماری کے، انتما ومن اتبعکما اور جو کوئی تم اور جو کوئی تمہاری پیروی کرے گا، تم دونوں کو غالبون غالب ہوگے، یعنی کہ تم دونوں جو بھی تمہاری بات مانے گا وہ بھی اور تم بھی غالب رہو گے۔ فلما جاءہم موسیٰ پس جب آیا موسیٰ بآیاتنا ساتھ نشانیوں ہماری کے، قالوا کا ما ھذا الا سحر مفترا، یہ تو جادو ہے باندھ لیا ہے۔ تو جب فرعون کے پاس آیا تو اس نے کہا یہ تو جادو ہے، اور نہیں سنا ہم نے یہ نہ اپنے باپوں سے اور نہ ہی اس سے پہلے والوں سے جو تم لے کے آیا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا پروردگار میرا خوب جانتا ہے کون اس کے پاس سے ہدایت کی بات لے کر آیا ہے اور کس کا انجام جو ہے وہ بخیر ہوگا، کیونکہ ظالم جو ہے وہ فلاح نہیں پاتے۔ تو پھر فرعون نے کہا اے سردارو، نہیں جانتا میں واسطے تمہارے کوئی معبود سوائے اپنے، تو یعنی کہ میں ہی معبود ہوں، اس کے علاوہ تو میں کسی معبود کو نہیں جانتا۔ تو فاوقد لی یا حامان، اور پس آگ جلا واسطے میرے اے حامان، التینی مٹی کے، یعنی کہ میرے لیے اینٹیں مٹی کی پکوا، فاجعل لی سرحن لعلی اطلع الی الہ موسیٰ اور میں ایک حل میرے لیے تیار کر تاکہ میں اوپر چڑھ کر تو دیکھوں کہ شاید موسیٰ کے خدا کو میں جھانک لوں، وانی لاظنہ من الکاذبین اور میں تو سمجھتا ہوں کہ موسیٰ جو ہے جھوٹا ہے، واستکبر اس نے تکبر کیا، ہوا وجنودہ فی الارض بغیر الحق اور اس کے لشکر والے نحق ملک میں غرور کرنے لگ گئے، وظنوا انہم علینا اور گمان کیا انہوں نے کہ وہ طرف ہماری جو ہے وہ نہیں پھیرے جائیں گے، فاخذناہ وجنودہ تو پھر ہم نے پکڑ لیا اس کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی، فنبذناہم پس ڈال دیا ہم نے ان کو، فی الیمی بھی دریا کے، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین تو پس دیکھ کیوں کر ہوا انجام آخرکار ظالموں کا۔ تو جتنے بھی ہم نے واقعات پڑھے جنہوں نے ظلم کیا سب سے اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بدلہ لے لیا۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار اور کیا ہم نے ان کے پیشوا کو بلاتے تھے طرف آگ کی، یوم القیامت اور اسی طرح قیامت کے دن، لا ینصرون نہ مدد وہ دیے جائیں گے۔ تو حضرت ابو سعید خدری سے بھی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات کے اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی قبیلے یا نسل یا قوم یا بستی کو آسمان سے عذاب بھیج کر تباہ نہیں کیا سوائے اصحاب سب کے جو بندر بنا دیے گئے تھے۔ تو وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اور بھیجے اور ہم نے اس دنیا میں بھی پھٹکار ان کے ساتھ لگا دی اور ہر کوئی ان پر لعنت کرتا تھا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ اور دن قیامت کے بھی وہ برائی کیے گئے سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بے شک تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب پیچھے اس کے، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی ہلاک کیے ہم نے
اس سے پہلے کئی بستیاں ہلاک کیں، جیسے عاد، ثمود۔ یہ یہ کتاب لوگوں کو راہ سجانے والی اور ہدایت و رحمت تھی، اس لیے وحی کی گئی تھی اور وہ نصیحت لیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، اور نہ تھا کہ طرف غربی طور کے جس وقت کہ فیصل کیا ہم نے طرف موسیٰ کے حکم، یعنی موسیٰ کو جب ہم نے موسیٰ کا جو ہے حکم دیا، اس کو پیغمبر بنایا، تو طور پہاڑ کے پچھم کی طرف جہاں ہم نے موسیٰ سے باتیں کی، تو موجود نہ تھا، اور نہ ہی وہ جو ہے وہ من الشاہدین، تو حاضر ادھر موجود تھا، تو یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا۔ ولیکن انشأنا قرونا، اور لیکن پیدا کیے ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتیں ہم نے پیدا کیں، فتطاول علیہم العمر، ان پر لمبی مدتیں دراز گزر گئیں۔ وما کنت ساویا، اور نہ تھا تو رہنے والا مدین کے سے، فی اہل مدینہ، تتلو علیہم، کے پڑھا کرتا اوپر ان کے آیاتنا، آیتیں ہماری، ولیکننا کننا مرسلون، اور لیکن ہیں ہم پیغمبر بھیجنے والے، بلکہ ہم کو یہ منظور تھا کہ تجھ کو پیغمبر بنا کر بھیجیں، تو اس لیے ہم نے تم کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وما کنت بجانب الطور اذ نادینا ولکن رحمۃ من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون، اور جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی تھی، اس وقت بھی تو طور پہاڑ کے ایک طرف موجود نہ تھا، لیکن تیرے مالک کی مہربانی سے کہ تجھ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اس لیے کہ تو عرب کے ان لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا، تاکہ ان کو بھی نصیحت حاصل ہو۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ، اگر نہ ہوتا یہ کہ پہنچے ان کو مصیبت، بما قدمت ایدیہم، بس باب اس چیز کے جو آگے بھیجا ہے ہاتھوں انہوں نے، فیقولوا، تو پس کہیں گے، ربنا، اے رب ہمارے، لولا ارسلت علینا رسولا، کیوں نہ بھیجا تو نے طرف ہماری پیغمبر، تو فرتبع آیاتی کا، پس پیروی کرتے ہم نشانیوں تیری کی، وتکون من المؤمنین، اور پھر ہم ہو جاتے مسلمان، اور پھر اس عذاب سے بچ جاتے، تاکہ ان کو یہ حجت جو ہے وہ ختم ہو جائے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ اللہ اگر تو پیغمبر بھیجتا ہمارے پاس تو ہم تیری آیتوں پر ضرور چلتے اور پھر مسلمان ہو جاتے اور اس عذاب سے بچ جاتے۔ اس لیے ہم نے تجھے پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ شاید نصیحت پکڑیں۔ فلما جاءہم الحق، پس جب آیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہمارے پاس سے، قالوا، کہا انہوں نے، لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ دیا گیا یہ پیغمبر جیسا دیا گیا تھا موسیٰ۔ اولم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل، تو کیا نہ کفر کرتے تھے ساتھ اس چیز کے دیا گیا تھا موسیٰ پہلے ہی سے، یعنی کہ ان موجوں کا انکار بھی انہوں نے کر دیا جو موسیٰ کو ملے تھے۔ موسیٰ کا جب پیغمبر بنایا تھا تو وہ وقت تھا جب جو ہے وہ جادوگری کا دور تھا، تو اس وقت ان کو وہ والی نشانیاں دے کے اللہ نے بھیجا، تو ان کو بھی یہ جو ہے وہ نہ مانے، کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون جو ہیں وہ دونوں جادوگر ہیں۔ قالوا سحران تظاہرا، یہ جادوگر ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور کہتے تھے کہ ہم ساتھ ہر ایک کے جو ہے وہ کفر کرتے ہیں، ہم کسی کو بھی نہیں مانتے۔ قل فأتوا بکتاب، کہ پس لاؤ تم ایک کتاب، من عند اللہ، اللہ کے نزدیک سے، ہوا اہدا، کہ وہ بہت راہ دکھانے والی ہو، منہما، ان دونوں سے، اتبعہ، پیروی کروں میں اس کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تو اگر تم سچے ہو تو پھر کوئی کتاب لے کے آؤ ان دونوں میں سے کسی کی بھی۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پس اگر نہ قبول کریں واسطے تیرے، فَاعْلَمْ، پس جان لو، اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ سوائے اس کے نہیں کہ وہ پیروی کر رہے ہیں خواہشوں اپنی کی۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، پس جو کوئی گمراہ ہو جائے اور پیروی کرے اپنی خواہشوں کی، بغیر ہدن، بغیر ہدایت کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو بے شک اللہ پھر ہدایت نہیں کرتا ایسی ظالم قوم کو۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں جو یہود سے مسلمان ہو گئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، یا وہ عیسائی جو نجاشی کے پاس سے جو ہے وہ
آگے وہ آیت آ رہی ہے یا وہ لوگ جو عیسائی و نجاشی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور قرآن سن کر رونے لگے تھے. ان کا ذکر سورہ اعراف کی آیت میں بھی گزر چکا ہے. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا، جب پڑھا جاتا تھا اوپر ان کے قرآن تو کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لے آئے. اِنَّهُ الْحَقُّ، بے شک یہ حق ہے. مِن رَبِّنَا، رب ہمارے کی طرف سے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ، تحقیق تھے ہم اس سے پہلے مسلمان. اولئک یؤتون اجرہم مرتین، تو یہ لوگ دیے جائیں گے ثواب اپنا 2 بار. بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا. ویدرؤون، اور ٹالتے ہیں یعنی بدل ڈالتے ہیں. تو ان لوگوں کو ان کی مضبوطی کے بدل جو اگلی اور پچھلی کتاب دونوں پر قائم رہے تو دوہرا ثواب دیا جائے گا. اور یہ لوگ جو ہیں وہ برائی کو بلائی سے دفع کرتے ہیں اور اس چیز سے کہ دیا ہم نے ان کو جو رزق اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، تو جب سنتے ہیں بہودہ بات تو اسے بھی اعراض کرتے ہیں. عنہ وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور کہتے ہیں واسطے ہمارے عمل ہمارے ہیں اور واسطے تمہارے عمل ہیں. سلام علیکم، سلام رخصت کا ہے. لا نبتغی الجاہلین، اور نہیں چاہتے ہم جاہلوں کو. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تحقیق تو نہیں ہدایت کرتا جس کو چاہے لیکن اللہ راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی کہ اے پیغمبر تو جس کو چاہے اس کو ہدایت پر نہیں لا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ کا کام ہے جس کو چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کیونکہ وہ خوب جانتا ہے راہ پانے والے کون سے لوگ ہیں، کہ جن کا دل جو ہے اس طرف ہوتا ہے، جو سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہی ہدایت پر آتے ہیں. تو اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے، تو نہیں جانتا. تو صحیح میں روایت ہے کہ اس بارے میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی. اور ابو طالب نے حضرت کی ہمیشہ پشت پناہی کی لیکن ایمان نہ لایا. جب اس کا آخری وقت آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حد تک پوری کوشش فرمائی کہ وہ زبان سے توحید و رسالت کا اقرار کر لے تاکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ایمان نہیں رکھا تھا اس لیے اس نے ملت عبد المطلب پر ہی جان دینے کو ترجیح دی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. لیکن اصولی طور پر اس آیت کا حکم عام ہے اور اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جس کے متعلق حضرت کی خواہش تھی کہ وہ ایمان لے آئے مگر اس نے کفر کی حالت میں ہی جان دینے کو ترجیح دی. تو وَقَالُوا إِنَّ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ، اور انہوں نے کہا کہ اگر پیروی کریں گے ہم ہدایت کی ساتھ تیرے اچکے جاویں گے زمین اپنی سے. انہوں نے کہا کہ قریش کے کافر کہتے تھے کہ اگر ہم تیری راہ پر ہو جائیں گے، تیرے ساتھ سچا دین اختیار کر لیں گے تو اپنے ملک سے نکال دیے جائیں گے. کیا ہم نے ان کو حرم کی زمین میں نہیں جمایا جہاں کچھ ڈر نہ تھا، ہر قسم کے میوے ہمارے دیے ہوئے تھے، ہر ملک کی وہاں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہاں کھینچے چلے آتے تھے پرچندے، لیکن ان میں اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو جانتے ہی نہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور بہت ہلاک کی ہم نے بستیاں، بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا، کہ وہ اتراتی تھی بیچ معیشت اپنی کے. یعنی کہ ایسی انہوں نے غور نہیں کیا ان باتوں پر کہ بہت سی ایسی بستیاں جو ہم نے کھپا دیں جو اپنی معاش پر اترا رہی تھیں. اور لو دیکھو ان کے گھر ان کے تباہ ہوئے پیچھے پھر نہیں ایسے مگر کوئی اور ہر ہم ان کے گھر بار مال و متاع کے وارث ہوئے. تو پھر آخر میں ہم نے ان کے جو ہے مال و متاع کا دوسروں کو وارث کر دیا. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہوئے ہم ہی وارث ان کے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں تھا پروردگار تیرا ہلاک کرنے والا بستیوں کا. حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ بھیجے بیچ بڑے شہر ان کے کہ کئی پیغمبر یتلو علیہم، پڑھے اوپر ان کے آیاتنا نشانیاں ہماری. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ، اور نہ تھے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کے. إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، مگر رہنے والے اس کے ظالم تھے.
وما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ دیے گئے ہم تم سے چیز سے، فمتاع الحیات دنیا، پس فائدہ ہے زندگانی دنیا کا، وزینتھا، اور زینت ہے اس کی، وما عند اللہ خیر وابقی، اور اللہ کے نزدیک بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ تو یعنی عرب کے دوسرے قبائل جو اسلام کے دشمن ہیں ہمارے مخالف ہو جائیں گے، اور سب مل کر بھی ہمیں جو ہے مکہ کی زمین سے نکال باہر کریں گے، تو اس لیے ہم جو ہے نا تم پر جو ہے نا ایمان نہیں لا سکتے، اور ہم اتنے طاقتور نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ بات جو ہے ان باتوں کی منجملہ ان باتوں کی ہے جنہیں کفار قریش اسلام قبول نہ کرنے کے لیے بطور جو ہے بہانہ کے پیش کرتے تھے۔ تو آیت کے اگلے حصے میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حرم جس کے امن و امان کی یہ حالت ہے کہ اس کے جانوروں تک کو کوئی نہیں ستاتا، اور جسے وادی غیر زیب ہونے کے باوجود جو ہے اس قدر مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ دنیا بھر کے پھل اور اموال تجارت اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسے یہ حیثیت ہم نے بخشی، جس خدا نے تمہیں اس قدر امن و امان دیا، اپنی نعمتوں سے نوازا، پھر تم سمجھتے ہو کہ اس کا دین اختیار کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اگر ایسا سمجھتے ہو تو یہ تمہاری انتہائی نادانی ہے۔ تو اصل مقصد یہ تھا کہ ان کے رہنے والے جو ہیں اپنی فارغ البحالی اور خوشحالی کی بدولت جو ہے بدمست ہو گئے تھے، یا کبھی تھوڑی دیر کے لیے کوئی مسافر چند گھنٹے اترا اور پھر چل دیا۔ معنی زیادہ صحیح ہیں، گوباز نے ترجمہ میں دیا ہے کہ مفہوم بھی اختیار کیا ہے۔ تو اس میں مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ ہے کہ تم اپنی خوشحالی کو بچانے کے لیے حق سے اعراض کر رہے ہو، تو پہلی قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرو۔ کیا ان کی آبادیوں میں کوئی بسنے والا باقی رہ گیا ہے؟ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا، پس جب آیا جو شش وعدہ دیا ہے ہم نے اس کو وعدہ نیک، فہو لاقیہ کمن متعناہ، پس وہ ملنے والا ہے اسے مانند اس شخص کی کہ فائدہ دیا متاع الحیات دنیا، اس کو فائدہ زندگانی دنیا کا، ثم پھر ہوا یوم القیامتی من المخسرین، وہ دن قیامت کے حاضر کیے گئے میں سے ہو گیا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن پکارے گا ان کو، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، تو پس کہے گا کہاں ہیں شریک میرے جو تھے تم دعویٰ کرتے، قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، کہیں گے وہ لوگ ثابت ہوئی تھی اوپر ان کے بات عذاب کی، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، یہ لوگ ہیں جن کو گمراہ کیا تھا ہم نے، أَغْوَيْنَاهُمْ، گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو، كَمَا أَغْوَيْنَا، جیسا گمراہ ہوئے تھے ہم، تبرّأنا الیک، بیزاری کی ہم نے ان سے متوجہ ہو کر طرف تیری، وما کانوا ایانا یعبدون، نہ تھے ہم کو عبادت کرتے۔ تو اس طرح بہکایا جیسے ہم خود بہکے، ہم تیرے سامنے ان کے جو ہیں الگ ہوئے، ان کی صورت سے بیزار ہیں اور ہم کو نہیں پوچھتے تھے۔ وکیل ادعو، اور کہا جائے گا بلاؤ شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، تو پھر پکاریں گے ان کو پس نہ جواب دیں گے ان کو، وراء العذاب، اور دیکھیں گے عذاب کو، لو انہم کانوا یہتدون، اور کاش کہ وہ ہوتے راہ پانے والے۔ تو اس وقت وہ پچھتائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم اس وقت بات سنتے اور پھر ہم اس پر عمل کرتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، جس دن پکارے گا ان کو پس کہے گا کیا جواب دیا تھا تم نے پیغمبروں کو، پس اندھا دھند ہو جائیں گی اوپر ان کی خبریں ان دن، پس وہ ایک دوسرے کو نہ پوچھیں گے۔ تو جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور پھر عمل اچھے کیے تو پس امید ہے کہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا، اور پروردگار تیرا پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وہ یختار، اور پھر پسند کرتا ہے، ما کان لہم الخیرہ، اور نہیں واسطے اس کے اختیار، سبحان اللہ، پاکی ہے اللہ کو، وتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند ہے اس چیز سے جس کا تم شریک کرتے ہو۔ اور پروردگار تیرا جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو سینے ان کے سینوں میں، اور جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ واسطے اسی کے سب
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور واسطے اسی کے حکم ہے اور اسی کی طرف تم نے پھیر کر جانا ہے۔ کل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل، کیا دیکھا تو نے اگر کر دے اللہ اوپر تمہارے رات کو سرمدن ہمیشہ، الی یوم القیامتی روز قیامت تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو کون ہے معبود سوائے اللہ کے کہ لے آوے تمہارے پاس روشنی، افلا تسمعون، کیا تم نہیں سنتے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن، تو کہ پیغمبر ان لوگوں سے پوچھ بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ قیامت تک تم پر دن کیے رہے، رات نہ آئے، سورج نہ ڈوبے، تو پھر قیامت تک جو ہے کون ہے معبود سوائے اللہ کے، لے آئے تمہارے پاس رات کو، آرام پکڑو بیچ اس کے، کیا پاس تم نہیں دیکھتے، وَمِن رحمتہ، اور مہربانی اپنی سے، جعل لکم اللیل والنہار، کیا واسطے تمہارے رات اور دن کو، لتسکنوا فی، تاکہ تم آرام پکڑو بیچ اس کے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فضلی، اور اگر تو چاہو تو اس میں فضل، لعلکم تشکرون، اور پھر اس کا شکر ادا کرو، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن خدا مشرکوں کو پکارے گا، فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، یعنی وہ جس کو تم میرا شریک سمجھتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ نکالیں گے، فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پس ہم فرمائیں گے تم اپنی صفائی یعنی اپنی سند پیش کرو، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو اس وقت صاحب جان جائیں گے کہ سچا خدا ایک ہی تھا، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور جن کو وہ جھوٹ خدا سمجھتے تھے جن کا پتہ ہی نہ ہوگا، وَكَانُوا مُفْتَرِينَ، جس بار وہ جھوٹ باندھتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا، یعنی وہ نبی جس نے اس امت تک پیغام حق پہنچایا تھا کھڑے ہو کر گواہی دے گا کہ اس کی امت نے کہاں تک اس پیغام کو قبول کیا اور کہاں تک رد کر دیا، اور حدیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے کہ آخرکار امت محمدی کو ان انبیاء کی شہادت کی تصدیق کے لیے پیش کیا جائے گا۔ سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ قارون کان من قوم موسیٰ، تو قارون جو تھا وہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا، وہ میں نے جو حامان کا بتایا نا تو وہ غلط تھا، وہ حامان جو تھا وہ اس کا وزیر تھا، یہ قارون ہے اصل میں جو موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ فبغى علیہم، پس سرکشی کی اس نے اوپر ان کے، وآتیناہ من الکنوز، اور دیا تھا ہم نے اس کو خزانوں میں سے، ما ان مفاتیحہ، اس قدر کے کنجیاں اس کی باری ہوئی تھی، لتانو بالعصبۃ اولي القوۃ، اور ایک جماعت قوت والی پر جو ہے وہ اس کی کنجیاں جو ہیں وہ باری ہو گئی تھی۔ اذ قال لہ قومہ، جس وقت کہا واسے اس کی قوم نے، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین، کہ مت خوش ہو، تحقیق اللہ نہیں دوست رکھتا بہت خوش ہونے والوں کو۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ قارون جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہی بات بائبل کتاب خروج میں مذکور ہے۔ تو بعض مفسرین حضرت موسیٰ کا خالہ زاد بھائی بتاتے ہیں، تو بہرحال وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن منافق ہو کر فرعون سے مل گیا تھا، بلکہ اس کا مقرب بن گیا، اور قرآن میں دوسری جگہ اس کا ذکر فرعون اور اس کے وزیر حامان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو ہم جو ہے چونکہ بندے بشر ہیں تو ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جو بھی کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اور طلب کر بیچ اس چیز کے کہ دیا ہے تجھ کو اللہ نے گھر آخرت کا، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور مت بھول حصہ اپنا دنیا سے، واحسن کما احسن اللہ علیک، اور احسان کی طرف خلق کی جیسا کہ احسان کیا اللہ نے طرف تیری۔ تو دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اس کو مت بھول، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، تجھے اس کا مالدار کیا، تو بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کر۔ ولا تبغی الفساد فی الارض، اور مت چاہ فساد بھی زمین کے، بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا فساد کرنے والوں کو۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اور قارون نے جواب دیا کہ میں نے یہ پیسہ اپنی عقل کے زور سے کمایا ہے۔ اولم یعلم،
کیا اس کو یہ نہیں معلوم ان اللہ قد اہلک من قبلہ کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو تباہ کر دیا، من القرون جو کرنوں میں سے بہت، من ہوا شد منہ قوتاً جو بہت زور آور تھی قوت میں بھی، و اکثر جمع اور بہت جماعت والے تھے، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمین اور نہیں پوچھے جاتے گناہوں اپنوں سے گناہ گار۔ تو اگر تم نے اپنے پیسہ اپنی عقل سے کمایا تو پھر عقل کس نے دی تھی؟ عقل دینے والا بھی تو اللہ ہی تھا نا۔ تو اللہ نے تمہیں اتنی عقل دی تو پھر ہی تم نے یہ پیسہ کمایا، تو تمہارے پیسوں میں ان کا حق ہے، تو جن جن کا حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ پس نکلا اوپر قوم اپنی کے بیچ، آرائش اپنی کے، ان کے اپنی جلوس لے کر اپنے لوگوں پر نکلا ایک روز۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا تو ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، انہوں نے کہا کہ ایمان والوں میں دنیا کی زندگی چاہتے تھے، انہوں نے کہا کاش کہ ہو واسطے ہمارے جیسا دیا گیا قارون کو، انہ لذو حظ عظیم تحقیق وہ بڑے ہی نصیب والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم لیکن ان لوگوں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیے تھا انہوں نے کہا ثواب اللہ خیر، ان کے ثواب اللہ کا جو ہے وہ بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا واسطے شخص کے ایمان لایا اور کام کرتا رہے اچھے، ولا یلقاها الا الصابرون اور نہیں سکھائی جاتی یہ بات مگر صبر والوں کو۔ فخسفنا به پس دھنسا دیا ہم نے اس کو، وبدارہ الارض اور گھر اس کے کو زمین میں، یعنی اس کے گھر کو پھر اللہ نے اس کے خزانوں سمیت ہی زمین میں دنسا دیا۔ فما کان لہ من فیۃ ینصرونہ پس نہ ہوئی واسطے اس کے کوئی جماعت کے مدد کرتی ہو اس کی، من دون اللہ سوائے اللہ کے، وما کان من المنتصرین اور نہ ہوا وہ بدلہ لینے والوں میں سے۔ واصبح الذین تمنوا اور صبح اٹھے وہ لوگ کا آرزو کرتے تھے مرتبے اس کی مکانہ بالامس یقولون ویکان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ تو کہنے لگے تعجب ہے کہ اللہ کھول دیتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے بندوں اپنوں میں سے، وَيَقْدِرْ لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا اور تنگ کر لیتا ہے اگر نہ ہوتا یہ احسان اللہ نے اوپر ہمارے دنسا دیتا ہم کو بھی۔ تعجب ہے کہ ہرگز نہیں فلاح پاتے کافر۔ تو وہ کہنے لگے کہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ اگر ہم اس کے نقش قدم پر چلتے تو اللہ ہمیں بھی زمین پر دنسا دیتا۔ تو اس میں انسان کے صبر شکر کی بات بتائی جا رہی ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تکبر سے اپنا جو ہے زمین پر جو ہے چلتا ہے جا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین پر دنستا ہی چلا جائے گا۔ تو علماء تفسیر کا رجحان یہ ہے کہ اس سے قارون مراد ہے، واللہ عالم ابن کثیر، یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی کو رزق زیادہ دینے کا مطلب لازماً یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ اس طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی کا رزق تنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب لازماً یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ بسا اوقات بے پناہ دولت انسان کی تباہی کا موجب بن جاتی ہے اور بسا اوقات تنگی انسان کے صبر و شکر کا امتحان لینے کے لیے آتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ مال تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور مبغوض دونوں کو دے دیتا ہے مگر ایمان کی دولت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ ابن کثیر۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد، یہ گھر پچھلا یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو دنیا میں بڑائی کرنا نہیں چاہتے اور نہ فساد، والعاقبۃ للمتقین اور آخرت واسطے پرہیزگاروں کے ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا اور جو کوئی آئے گا ساتھ نیکی کے پس واسطے اس کے بہتر ہے اس سے، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات اور جو کوئی آئے گا ساتھ برائی کے تو پس نہ جزا دیے جائیں گے وہ لوگ کہ انہوں نے برائیاں، الا ما کانوا یعملون مگر جو کچھ وہ کرتے ہیں۔
کرتے تھے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، تحقیق ہر شخص نے مقرر کیا اوپر تیرے حکم قرآن کا، لرادک الی میعاد، البتہ پھیرنے والا، پھیر لے جانے والا ہے تجھ کو طرف جگہ پھر جانے کی۔ قل ربی یعلم، کہ اے رب میرا خوب جانتا ہے، عالم من جاء بالہدی، کہ اس شخص کو کہ آیا ساتھ ہدایت کے، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور اس شخص کو بھی جانتا ہے جو بیچ گمراہی ظاہر کے ہے۔ وما کنتا ترجو، اور نہ تھا تو امیدوار، ان یلقا علیک الکتاب، اس بات پر کہ اتاری جاوے اوپر تیرے کتاب، الا رحمت من ربک، مگر رحمت پروردگار تیرے کی، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس مت ہو پشیمان واسطے کافروں کے، تو جو ہے وہ کافروں کے لیے پشیمان مت ہو۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، پس نہ اگر نہ باز آئیں تجھ کو نشانیاں، اگر نہ باز رکھیں تجھ کو نشانیاں اللہ کی سے، بعد اذ انزلت علیک، پیچھے اس کے کہ اتاری گئی طرف تیری، ودعو الی ربک، پکار طرف پروردگار اپنے کی، ولا تکونن من المشرکین، اور مت ہو جا شریک لانے والوں میں سے، ولا تدعو مع اللہ الہا آخر، اور مت پکار ساتھ اللہ کے معبود اور کو، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر صرف اللہ کی ذات رہ جانے والی ہے، لہ الحکم علیہ ترجعون، اور واسطے اسی کے ہی حکم ہے اور اسی کی طرف پھیر کر جانے والے ہو۔ آگے سورہ عنکبوت ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں یہ جو سورہ ہے نا، یہ مکی صورت ہے، تو مفسرین کا اختلاف ہے، بعض سے مکی کہتے ہیں، بعض مدنی، بعض نے کہا ہے کہ صورت مکی ہے مگر شروع کی 10 آیتیں جو ہیں مدنی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان نازل ہوئی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ آزمائش ضرور ہوگی تاکہ منافق کو مخلص سے اور سچے کو جھوٹے سے ممیز کر دیا جائے۔ تعدد روایات میں ہے کہ مکہ میں جب مسلمان سخت ابتلا میں تھے تو ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، تو انہوں نے تنگ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی تھیں اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں تمہیں جو تکلیفیں مصیبتیں پہنچ رہی ہیں وہ بے شک سخت ہیں، مگر پہلے لوگوں کو تو یہاں تک تکالیف سے دوچار ہونا پڑا تھا کہ ایک آدمی زمین میں گاڑ کر کھڑا کر دیا جاتا اور پھر اس کے سر پر آرا چلا کر چیر دیا جاتا تھا، استغفر اللہ، مگر وہ اپنے دین سے نہ پھرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا گمان کیا ہے لوگوں نے کہ چھوڑے جاویں گے، یہ کہ چھوڑے جاویں اتنے ہی پر منہ سے کہہ لیں ایمان لائے ہم اور وہ نہ آزمائے جائیں۔ تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ زبان سے ہی ہم کہہ دیں ایمان لائے ہیں تو ہم اسی زبان سے کہنے پر ہی جو ہے وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی جانچ نہ ہوگی، بلکہ ہر ایک کی اللہ نے جانچ کرنی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق آزمایا تھا ہم نے ان لوگوں کو جو پہلے ان سے تھے۔ فَلَا يَعْلَمُنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس البتہ ظاہر کر دی اللہ نے ان لوگوں کو کہ سچ بولے ہیں وہ، وَلَا يَعْلَمُنَ الْكَاذِبِينَ، اور البتہ ظاہر کر دے گا جھوٹوں کو بھی۔ ام حاسب الذین یعملون السیئات، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں برائیاں، ان یسبقونا ساء ما یحکمون، یہ کہ چڑھ جائیں ہم سے برا ہے وہ جو حکم کرتے ہیں۔ تو وہ یہ جو برے کام کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم بچ کر نکل جائیں گے، ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے، تو ان کا یہ خیال جو ہے وہ بہت ہی برا ہے۔
من کانا یرجو لقاء اللہ، جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ کے ساتھ ملاقات کا، فإن اجال اللہ لآت، پس تحقیق وعدہ اللہ کا البتہ آنے والا ہے، کیونکہ وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اور جو کوئی محنت کرتا ہے خدا کے کام میں، پس سوائے اس کے نہیں کہ محنت کرتا ہے واسے اپنی ہی جان کے۔ ان اللہ لا غنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ ان سے دور کرے گا برائیاں ان کی، اور دے گا ان کو بہتر اس چیز کے جو وہ کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور حکم کیا ہم نے انسان کو ساتھ ماں باپ کے بھلائی کرنے کا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اگر جھگڑا کریں تجھ سے دونوں یہ کہ شریک لاوے تو ساتھ میرے اس چیز کے کہ نہیں واسطے تیرے ساتھ اس کے علم، پس مت کہا مان ان دونوں کا۔ یعنی کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم ضرور ہے، لیکن اگر وہ میرے ساتھ شرک کرنے کو کہیں جس کا تجھے علم نہیں ہے تو پھر تو میرے ساتھ شریک نہ لا، پھر ان کا کہنا نہیں ماننا۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر آنا تمہارا، پاس خبر دوں گا میں تم کو ساتھ اس چیز کے تھے تم کرتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر اچھے کام کرتے ہیں، لندخلنہم فی الصالحین، تو البتہ ہم ضرور داخل کریں گے ان کو بھی صالح لوگوں کے۔ ومن الناس من یقول آمنا، اور ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے باللہ، ساتھ اللہ کے، فاذا اوذی باللہ، پس جب ایذا دیا جاتا ہے بیچ راہ خدا کے، جعل فتنۃ الناس کا عذاب اللہ، بیچ راہ اللہ کے کرتا ہے ایذا لوگوں کو مانند عذاب خدا کے۔ تو ان کو کافروں اور جو بدعتیوں کی طرف سے اللہ کی راہ میں کچھ تکالیف پہنچتی ہیں، مال جسم عزت کی، تو لوگوں کو ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرف اللہ کی عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ اگر تیرے مالک کی طرف سے مسلمانوں کو کوئی مدد آن پہنچے تو ایسے لوگ ضرور جو کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم کو بھی لوٹ میں شریک کر لو۔ بھلا یہ لوگ کیا سمجھے کہ اللہ کو سارے جہاں کے دلوں کا حال معلوم نہیں ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، البتہ ظاہر کر دے گا اللہ ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَ الْمُنَافِقُونَ، منافق، اور جو ظاہر کر دے گا ان کو بھی جو منافق ہیں۔ تو یہ جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی جب وہ اسلام لائے تو ان کے والدہ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں ماں سے نیک سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا؟ اللہ کی قسم جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار نہ کرو گے میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں۔ چنانچہ اس نے جو ہے ان سے جو ہے اس کے رشتہ دار جب اسے کھانا جو ہے نا کھلانا چاہتے تو اس کا منہ کھول کر زبردستی کھلاتے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ اگر میرا حکم یعنی کہ کی خلاف ورزی کے لیے کہیں تو میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، ویسے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو قیامت والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو بتا دے گا کہ جو منافق ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے، للذین آمنوا واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، تابعوا سبیلنا کہ پیروی کرو راہ ہماری کی، ولنحمل خطایاکم اور چاہیے کہ اٹھا لیں ہم گناہ تمہارے، وما ہم بحاملین اور نہیں وہ اٹھانے والے، من خطایاہم من شیء گناہ ان کے کچھ بھی، انہم لکاذبون تحقیق البتہ وہ جھوٹے ہیں۔ تو کوئی بندہ بھی کسی کے دوسرے گناہ کا جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ یہ سارے جو لوگ ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، البتہ اٹھائیں گے بوجھ اپنے اور بوجھ ساتھ بوجھ اپنوں کے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور البتہ پوچھے جائیں گے دن قیامت کے اس چیز سے تھے وہ باندھ لیتے۔
فَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو طرف قوم اس کی کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، پس رہا بیچ ان کے 1000 برس۔ تو حضرت نوح علیہ السلام إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا، مگر 50 برس۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پس پکڑا ان کو طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے۔ تو حضرت نوح نے اپنی قوم کو سمجھانے کی مدت جو ہے 950 سال تھی۔ منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے بھی انہوں نے عمر کا ایک حصہ جو ہے وہ گزار چکا ہوگا، تو طوفان کے بعد بھی زندہ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے مفسرین نے ان کی کل عمر جو ہے وہ 1400 اور بعض 1700 سال بتاتے ہیں۔ بہرحال ان کی عمر کم سے کم 1000 سال تو ہونی ہی چاہیے۔ تو بائبل نے ان کی کل عمر جو ہے 950 سال بتائی ہے۔ فَانجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، پس نجات دی ہم نے ان کو اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور کیا ہم نے اس کو نشانی واسطے عالموں کے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور اب ابراہیم کا قصہ شروع ہو گیا جب بھیجا ہم نے ابراہیم کو، جس وقت کہا اس نے واسطے اپنی قوم کے کہ عبادت کرو اللہ کی اور ڈر جاؤ اس سے، اور یہ بہتر ہے واسطے تمہارے اگر تم جانتے ہو، سوائے اس کے نہیں کہ عبادت کرتے ہو اللہ کے بتوں کو، اور بتوں کی عبادت کرتے ہو اور پھر ان کو تراش کر بنا لیتے ہو، اور پھر جھوٹی باتیں بناتے ہو۔ جن دیوتاؤں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو نہ روزی دیتے ہیں نہ ہی کچھ روزی دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر تم کو روزی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے روزی مانگو، اسی کو پوجو اور اسی کا شکر ادا کرو، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر پھر بھی تم جھٹلاتے ہو، کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے کئی امتیں اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، اور پیغمبر کا کام اور کچھ نہیں، صرف کھول کر پیغام پہنچا دینا ہے۔ اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کیوں کر پہلی بار کرتا ہے اللہ پیدائش کو، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ کرے گا اس کو، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف، پس تم سیر کرو زمین میں اور پھر دیکھو کہ کیوں کر شروع کیا اللہ نے پیدائش کو، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، تو پھر اللہ ہی پیدا کرے گا پیدائش پچھلی کو بھی، بے شک اللہ تو اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اور عذاب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں تم عاجز کرنے والے زمین کے بھی اور نہ ہی آسمانوں کے۔ اور تم کس طرح عاجز کر سکتے ہو، کیونکہ تمام چیزیں جو کچھ آسمان اور زمین بھی اللہ کے ہیں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ بھی اللہ کے ہے، تو پھر تم کس طرح اللہ کو عاجز کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہوگا اس دن۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جو لوگ کافر ہوئے ساتھ نشانیوں اللہ کے، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کے، تو یہ لوگ نا امید ہوئے رحمت میری سے، اور یہ لوگ واسطے اس کے عذاب ہوگا دردناک۔ بس نہ تھا جواب قوم اس کی کا مگر یہ کہ وہ کہتے تھے کہ مار ڈالو اس کو یا جلا دو اس کو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو مار ڈالو یا اس کو جلا دو، تو فَانجَيْنَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو پس نجات دی اللہ نے اس کو آگ سے۔ تو انہوں نے بہت بڑا جو ہے وہ لاؤ لشکر تیار کیا، تو ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، تو ان کو پھر آگ میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے واسطے، تو پھر ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا اور پھر وہ راحت بن گئی۔ اگر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا ہی نہ گیا ہو تو آگ کو یہ حکم دینے کے کوئی معنی ہی نہیں ہے، اور نہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچایا تھا۔ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور کہا ابراہیم نے سوائے اس کے نہیں کہ پکڑا تم نے سوائے خدا کے بتوں کو، مَوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو دنیا کی زندگی میں اپنی دوستی قائم رکھنے کو، ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ، پھر قیامت کے دن تمہارا یہ حال ہوتا ہے، ایک کو ایک نہ مانے گا، یعنی کہ تم ایک دوسرے کو بھی بات کی نہ مانو گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لعنت کریں گے بعضے تمہارے بعضوں کو، یعنی تم ایک دوسرے پر آپ ہی لعنت کرتے رہو گے، کیونکہ
جو دوزخ میں جاؤ گے تو دوزخ میں وہاں جھگڑا ہی جھگڑا ہوگا، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرو گے، اور جگہ رہنے تمہارے کی آگ ہے، اور نہیں واسطے تمہارے کوئی بھی پھر مددگار۔ فآمن لہ لوط، پس ایمان لایا ساتھ واسطے اس کے لوط، وقال انی مہاجر الی ربی، اور کہا ابراہیم نے تحقیق میں وطن چھوڑنے والا ہوں طرف رب اپنے کی، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا یہ بات سن کر ان کا بھتیجا کوفہ کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی صدون ہجرت کی، وہاں سے شام چلے گئے۔ اس سفر میں ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط بھی تھے۔ تو نہیں، حضرت ابراہیم کا یہ بات سن کر ان کا بھتیجا کوفہ کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی، تو وہ بستی جو ہجرت کی، وہاں سے پھر شام چلے گئے، اور اس سفر میں ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط تھے۔ تو حضرت لوط جو تھے وہ حضرت عثمان نے اپنی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمیت حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو حضرت نے فرمایا وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم اور لوط کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ تو چنانچہ اس کے بعد جتنے انبیاء دنیا میں آئے سب انہی کی اولاد میں سے آئے، اور یہاں الکتاب کا تورات، انجیل اور فرقان سبھی کو شامل ہے۔ تو اس کے بعد وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، تو دیا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری دی، اور ان کی اولاد، ان کی پیغمبری، یعنی کہ اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اور وَآتَيْنَا أَجْرَهُ فی الدنیا، اور دیا ہم نے اس کو دنیا کا بھی ثواب، اور تحقیق وہ بھی آخرت کے البتہ صالحین میں سے ہوگا۔ اور بھیجا ہم نے لوط کو جس وقت کہا واسے قوم اپنی کے، تحقیق کیا کرتے ہو تم بے حیائی کے کام سارے جہاں میں سے جو کسی نے نہیں کیے، یعنی لواطت کا کام۔ تو اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے صحبت کرتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور کاٹتے ہو راہ، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور کرتے ہو بیچ مجلس اپنی کے بے حیائی۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، تو اس کی قوم نے جواب دیا، إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، یہ کہ کہتے تھے لے آ ہمارے پاس عذاب اللہ کا اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہا لوط نے اے رب میرے مدد دے مجھ کو اوپر قوم مفسد کے، یعنی یہ تو بڑی مفسد قوم ہے، تو مجھے اس سے اس قوم کو تباہ اور برباد کر دے، یہ ماننے والے نہیں۔ ولما جاءت رسلنا، پھر بھیجے ہمارے پھر جب آئے بھیجے ہوئے ہمارے ابراہیم بالبشرا، ابراہیم کے پاس ساتھ بشارت کے، یعنی جب فرشتے آئے بشارت ابراہیم کو دینے بچے کی، تو انہوں نے کہا انا مخلقو اہل هذه القریہ، تحقیق ہم ہلاک کرنے والے ہیں اہل اس بستی کے۔ تو ابراہیم نے پوچھا کہ اے بھیجے ہوا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو پھر انہوں نے جب بتایا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان میں تو لوط ہیں، تو انہوں نے کہا ہم لوط اور اس کی فیملی کو بچا لیں گے، تو مگر ان کی جو عورت ہے وہ پیچھے رہ جانے والے ہیں، کیونکہ ان کی جو بیوی تھی اس کی ہمدردیاں جو ہیں وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی وہ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا، اور جب بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے تو ناخوش ہوا ساتھ ان کے اور تنگ ہوا ساتھ ان کے دل ان کا، وقالوا لا تخف ولا تحزن، اور کہا انہوں نے مت ڈر اور مت غم کھا، انا منجوک واہلک الا امراتک کانت من الغابرین، ہم تحقیق ہم نجات دینے والے ہیں تجھ کو اور تیرے اہل کو، مگر عورت تیری کو وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ انا منزلون علی اہل هذه القریۃ، تحقیق ہم اتارنے والے ہیں اوپر رہنے والے اس بستی کے عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسدون، بدلے اس کے کہ وہ فسق کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَاتًا بَیِّنَاتًا، اور البتہ تحقیق چھوڑ دی ہم نے اس میں نشانی ظاہر، لِقَوْمٍ یعقلون، واسطے اس قوم کے جو
جانتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اسی طرح پھر مدین میں جو ہے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور امیدوار ہو دن پچھلے کے، کیونکہ آخرت کے دن کے خیال رکھو اور ملک میں جو ہے اتنا بہت گندا اندھیرا مت مچاؤ۔ انہوں نے شعیب کو بھی جھٹلایا اور ہر بنچال نے ان کو آد بوچا، اور تو اپنے گھروں میں ہی مر کر اندھے پاڑے رہ گئے۔ اسی طرح عاد اور سمود کی قوموں نے بھی قوموں کو بھی ہم نے تباہ کر دیا۔ ان کے اجڑے گھر جو ہے وہ تم کو شام کے رستے میں دکھائی دیتے ہیں، اور شیطان نے کیا ان کے برے کاموں کو انہیں اچھا کر کے دکھایا، اور اس فریب سے ان کی سچی راہ سے روک دیا۔ تو توحید کی راہ سے وہ اچھے ہاں سے ہوشیار لوگ تھے۔ قارون، فرعون، حامان کو بھی ہم نے برباد کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں ہم تم کو بتا رہے ہیں۔ اس طرح پھر وَلَقَدْ جَاءَهُم موسیٰ، جب تحقیق آیا ان کے پاس موسیٰ بالبینات، ساتھ ظاہر نشانیوں کے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو اس نے تکبر کیا ملک میں، زمین میں، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور نہیں تھے ہم سے آگے نکل جانے والے۔ تو ہم نے ان کو بھی پکڑ لیا اور مار ڈالا، کیونکہ وہ ہم سے آگے نہیں نکل سکتے تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پس ہر ایک کو پکڑا ہم نے ساتھ گناہوں اس کے سے۔ تو جس کو بھی اللہ نے پکڑا سب نے گناہ کیا، یعنی نبیوں کو جھٹلایا، آیتوں کو جھٹلایا اور نہ مانا اور کفر کیا۔ تو اس کی ان بد عہدیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پکڑا اور پھر ان کو مار دیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا، پس بعض ان میں سے وہ ہے کہ بھیجا ہم نے علیہ حاصبہ، ان کے اوپر می پتھروں کا، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کا می بھیجا تھا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض ان میں سے وہ ہے کہ پکڑا ان کو اوپر سخت آواز نے، تو جیسے سمود اور مدین والوں کو ہے۔ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض ان میں سے وہ ہے کہ دنسا دیا ہم نے ان کو بھی زمین کے۔ تو قارون اور اس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسا دیا تھا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض ان میں سے وہ ہے کہ ڈبو دیا ہم نے ان کو، تو بعضوں کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کو جب ہدایت کی، فرعون والوں کو، تو فرعون کی قوم کو جو ہے وہ دریا میں ڈبو دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہ کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی کہ جانوں پر کیسے ظلم کرتے تھے کہ ناحق جو ہے انہوں نے کام کیے، اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کو نہ ماننا اور زمین میں فساد کیا، پیغمبروں کو نہ ماننا، بلکہ بعض ان میں سے اتنے بدبخت تھے کہ انہوں نے پیغمبروں کو قتل تک کرنے کے ارادے کیے اور بعضوں نے قتل تک کر دیا۔ تو مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، تو مثال ان لوگوں کی پکڑتے ہیں سوائے اللہ کے جو دوست، کمثل العنکبوت، تو مانند ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ تو اس کی مثال مکڑی کی ہے، جس طرح مکڑی کا جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے چھتا، تو اس طرح جو ہے وہ ان کی بھی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی اپنے نزدیک ایک مضبوط گھر بناتی ہے، حالانکہ سب گھروں میں سے جو ہے وہ کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ سمجھتے، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، تو جن چیزوں سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تلک الامثال نضربها للناس، اور یہ ہیں مثالیں بیان کرتے ہیں ہم واسطے لوگوں کے، وما یعقلها الا العالمون، اور نہیں سمجھتے ان کو مگر علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ مثالیں جو ہیں وہ علم والے ہی ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض، بے شک پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، ساتھ حق کے، ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، تحقیق بیچ اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تو علم والوں سے مراد ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر سوچ بچار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی راسخ فی العلم کہلانے کے لائق ہیں، اور ان کے بنانے میں بندوں کی تمام ضرورتیں اور مسلطوں کا خیال رکھا گیا۔ ان کو جو ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنا دیا۔
یعنی جو لوگ دل میں جذبہ ایمان رکھتے ہوئے اس نظام کائنات پر غور کرتے ہیں، ان پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ یہ نظام نہ کسی خالق کے بغیر بنا ہے اور نہ ہی اس ایک سے زیادہ خالق ہو سکتے ہیں۔ بس ایک ہی ذات پاک ہے جس نے اسے پیدا کیا اور وہیں اس کی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ نہیں کسی شکر الحمدللہ ہمارا جو ہے 20 پارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ والسلام علیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اتوب الیک انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔